रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख से सवाल जवाब का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। तो सवाल यह है कि क्या 3 इकट्ठी तलाक दी जा सकती हैं, और अगर रुजू करना चाहें तो क्या हलाला करवाना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर उलमा हलाला करने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हलाला करने और करवाने वाले पर अल्लाह की लानत हो, मगर अक्सर उलमा इसको रहमत कहते हैं। तो इस बारे में शायद थोड़ा वजाहत फरमाएं। अव्वल तो आपका सवाल का जो पहला जुज़ है वो है कि क्या 3 तलाक़ इकट्ठा देना ज़रूर जायज़ है। हम जहाँ तक जानते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है तलाक़ का कुरान के ज़रिए से और हदीस के ज़रिए से, उसके ख़िलाफ़ तलाक़ देना जायज़ नहीं है। और ख़ुद अइम्मा ने जो बहस किया उसमें से एक इमाम जस्सास अबू बकर जस्सास अल-हनफ़ी हैं, उन्होंने सहाबा किराम के अक़वाल को नक़ल करके कहा, साफ़ कहा है अहकामुल कुरान पहली जिल्द 453 सफ़े में कहते हैं कि इन सहाबा के कौल से ये बात ज़ाहिर और साबित होती है कि तीनों तलाक़ इकट्ठा देना जायज़ नहीं, और किसी सहाबी से उसके ख़िलाफ़ रिवायत मनक़ूल नहीं, तो ये इजमा की शक्ल हुई। गोया इजमा सहाबा है कि 3 तलाक़ इकट्ठा देना जायज़ नहीं है। फिर उसके बाद आपने जो सवाल किया हलाला से मुताल्लिक़, तो हलाला का लफ्ज़ अरबी में तहलील के लफ्ज़ से आता है। तहलील हल्लला युहल्लिलु, इसी से हदीस शरीफ में है लान अल्लाहुल मुहल्लिल। उसको उर्दू में हलाला कहा जाता है। हलाला की शक्ल यह है कि 3 तलाक़ दे लेने के बाद जो मज़कूरा तरीक़ा, अगर उस तलाक़ की बिना पर 3 तरीक़ जो ज़िक्र किए गए उस तरीक़े पर अगर वो तलाक़ दे रहा है, फिर उसके बाद वो वापस लाना चाहता है, तो उसके लिए जायज़ ही नहीं कि वापस लाए, इल्ला ये कि औरत जाए अपनी मर्ज़ी से कहीं भी, शौहर का उसमें कोई दखल ना हो, ना इत्तेफाक हो 2-1 दिन का, अपनी मर्ज़ी से हमेशा ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी और शख्स से शादी कर ले। लेकिन जिस तरह पहले शौहर से निबाह नहीं हुई, इसी तरह अगर वहाँ भी निबाह नहीं हुआ, पहले शौहर से निबाह नहीं हुआ, इसी तरह वहाँ भी दूसरे शौहर के साथ उसने अपनी मर्ज़ी से तलाक़ ले लिया, तलाक़ दे दिया, तो फिर अब पहले शौहर को जायज़ है कि वो नए निकाह में, नए महर, नए निकाह से उसको अपनी ज़ौजियत में लाए। ये है तरीक़ा असल 3 तलाक़ शरई देने के बाद। तो अब ये बात भी ज़िक्र की गई कि हकीकत में 3 तलाक़ इकट्ठा देना जायज़ भी नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि नहीं 3 तलाक़ इकट्ठा दे करके तीनों तलाक़ वाक़ हो जाती है, तो वो अव्वल तो एक मुखालफत ये की उन्होंने, इसको ज़रा सा वो लोग सोचें, हमारे उलमा हज़रात सोचें कि बड़ी मुखालफत की इजमाए सहाबा की उन्होंने। और दूसरी मुखालफत जो एक हराम चीज़ जिसको हलाला कहते हैं, हम उसको हरामा कहते हैं, उसका फतवा दे करके और 3 तलाक़ के बाद फिर रात गुजारने के लिए किसी से शादी करा देते हैं, उसके हलाल होने का तरीक़ा इन्होंने यही रखा हुआ है। तो यकीनन जान लें कि ये हलाल तरीक़ा नहीं है, बल्कि हराम तरीक़ा है। अल्लाह ताला ने इसको हराम किया, इस वजह से उस पर अमल करना जायज़ नहीं, क्योंकि प्यारे रसूल ने ऐसे फ़ेल पर अमल करने वाले पर अल्लाह की लानत भेजी, या प्यारे रसूल ने उस पर लानत की बद्दुआ की। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको बड़े फ़ुक़हाए सहाबा में शुमार किया जाता है, और ख़ास तौर पर हनफ़ी फ़िक़्ह में उनके बाज़ मसाइल पर बड़ी शिद्दत से अमल किया जाता है। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु, अल्लाह की लानत हो, या अल्लाह ने लानत की उस शख्स पर जो हलाला करता और हलाला करवाता है। तो इस हदीस को सुन करके उन उलमा को काँप जाना चाहिए जो हलाला का फ़तवा देते, और बल्कि ख़ुद मसाजिद के मीनारों और मदारिस के कंगूरों के साए में हलाला की निगरानी करते कराते हैं। और फिर शर्म की बात है कि कुछ इल्म और दियानत और अक़्ल और फ़िक़्ह की रोशनी में कुछ लोग इस हयासोज़ फ़ेल को बाइसे रहमत बताते हैं। अल्लाह की पनाह। और हकीकत है कि अल्लाह जिस तरह यहूदी तहरीफ़ करते थे, लान अल्लाह की तहरीफ़, यहूदी जिस तरह तहरीफ़ करके अपने मतलब का माना
توریت میں پہناتے تھے، یہ معنی اس حدیث کے اندر پہنایا گیا ہے کہ لعنت کے معنی یہاں رحمت کا ہے، اور اس کی کوڑی بہت دور سے لے کے آئے۔ ایک حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح مسلم کی، پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ میں بشر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں بشر ہوں، اگر کسی کو بے ناحق ہم نے گالی دی ہو یا اس پر لعنت کی ہو تو اس پر اس لعنت کو اس کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ دنیا جانتی ہے یقیناً کہ یہاں پیارے رسول کے قول کا مطلب کیا ہے کہ ناحق اگر کسی پر کوئی ایسی بات آئی ہو، نہ کہ پوری دنیا کی ملعون فعل جن پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو، سب اس فعل کے کرنے والے کو رحمت کی دعا ملے گی۔ لعن اللہ من غیر منان الارض، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ظلم کر کے کسی کی زمین قبضہ میں لے لیتا ہے، اس کی نشانی بدل دیتا ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے، تو اللہ کی اس پر لعنت ہو یعنی رحمت ہو۔ تو گویا یہ بیچارے یعنی اپنے مذہب کو صحیح کہنے کے لیے پیارے رسول کی حدیث کو توڑ مڑوڑ کر کے مذہب کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اس بات سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور شرم کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ۔ جی الحمدللہ شیخ نے بڑی وضاحت رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ طلاق کی وجہ سے حق کی جستجو میں ایک جوڑا نکلا، ایک جوڑا کہ فتویٰ لیں لوگوں سے، لیکن وہ فتویٰ ان کو پسند نہیں آیا جو حلالہ کا تھا۔ وہ حق کی جستجو میں اور لوگوں علماء کے پاس گئے، ان کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو جستجو کرنے کو ہدایت کا سبب بنا دیا۔ اور اللہ نے سچ فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی کوشش کرتا ہے ہم اپنے راستے کی ہدایت اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جوڑے کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آدمی نے 3 طلاق دے دی، پھر اس کے بعد شرمندگی، پچھتاوا، پریشانی، مولوی سے فتویٰ لینے گئے، اپنے جو مولوی ہوتے ہیں انہوں نے فتویٰ دیا حلالہ کراؤ، واپس گھر آ گئے، کیا یہ نہیں کرائیں گے، لیکن کوئی اور لوگ تلاش کرتے ہیں۔ بھائیو، آگے چلنے سے پہلے ایک بات کہوں گا، ان مولویوں کو حلالہ کرنے کا موقع اس وقت ہم دے رہے ہیں جب ہم طلاق کو سمجھتے ہی نہیں، طلاق کے مسئلے کو ہم نے صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں۔ ہم ایک مجلس کی 3 طلاق جب دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیوی حرام ہو گئی، یا حلالہ کرتے ہیں، حالانکہ ایک مجلس میں 3 نہیں 3000 طلاقیں دے دیں وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ آپ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں دلائل سے اس کو ثابت کروں گا، قرآن و سنت کی دلائل سے۔ وہ تو بیوی حرام ہی نہیں ہوئی، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم رجوع کر لو، ابھی 1 طلاق ہوئی ہے۔ تو اب یہ مفتیوں کے پاس ہوتے ہوتے جناب ابو شرحبیل ابن لعلدین کے پاس پہنچ گئے، تو انہوں نے پوچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ کہنے لگے اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔ میں نے کہا حنفی مذہب میں تو پھر حلالہ ہے، آپ کے سارے مولوی لوگ کہتے ہیں حلالہ ہے، تو آپ حلالہ کرائیے جا کر، جس سے بھاگ کر آپ آئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ طریقہ اللہ تعالی نے نازل نہیں کیا۔ اگر آپ کتاب و سنت کے حاملین، قائلین، ماننے والے بنتے ہیں، اس کا عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو میں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر آپ راضی ہیں۔ انہوں نے کہا اس ذلت سے، اس رسوائی اور بغیرتی سے، قرآن و سنت کی جو بات ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے آیت پیش کی جو میں نے شروع میں سنائی آپ کو، الطلاق مرتان، نہیں یہ آیت پیش کی، شروع میں دوسری آیت تھی، یہ آیت نمبر
229 ہے. ہاں 229 کہ سورہ بقرہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 بار ہے. فامساک بمعروف، یا تو ان کو 2 بار دینے کے بعد، 2 طلاق دینے کے بعد ان کو معروف کے ساتھ روک کے رکھنا ہے، یا تسریح باحسان، یا اچھی طرح ان کو چھوڑ دینا ہے. آئیے اس کی تشریح میں احسن البیان والے کیا لکھتے ہیں، مختصر سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے. پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی. جب طہر میں اس کو طلاق دے گا فطلقوهن لعدتهن، تو اس وقت پہلی طلاق چاہے وہ کتنی بھی طلاق دے وہ 1 ہوگی اور اس کے بعد رجوع کا حق ہے. تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں. زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورت پر بڑا ظلم ہوتا تھا. طلاق دی پھر رجوع کیا، طلاق دی پھر رجوع کیا، دوسرے نے طلاق دی پھر رجوع کیا. کئی 100 مرتبہ ہو جاتا تھا، کئی مرتبہ ہو جاتا تھا. نہ چھوڑتا تھا نہ آباد کرتا تھا، پریشان رکھتا تھا. اس کی کوئی حد نہیں تھی، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا. آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کر رہا تھا. اس طرح اسے نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی اور دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم نہیں کیا. پہلی مرتبہ اگر طلاق دیتے ہو سوچو، ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، کتنی بھی طلاق دے دو سوچو، سوچنے سے محروم نہیں کیا. اور دوسری مرتبہ بھی، وگرنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الطلاق مرتان، الطلاق مرتان کہا، یہ نہیں کہ الطلاق طلقتان. اللہ نے یہ نہیں کہا الطلاق طلقتان 2 طلاقیں، کیا کہا؟ مرتان 2 مرتبہ، 2 بار، 2 ٹائم، 2 وقت میں. طلقتان نہیں کہا، بلکہ فرمایا الطلاق مرتان 2 مرتبہ فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے. بھائیو، آپ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے رمی کرتے ہیں، 7 کنکریاں آپ کے پاس ہیں، 7 آپ ایک ساتھ پھینک دیں، کتنی شمار ہوگی؟ 1 ہوگی. 7 مرتبہ. یہاں بھی طلاق 2 مرتبہ رجی ہے، اور وہ ایک مرتبہ دینے کے بعد دوسرے مرتبہ 1 مہینے کے بعد آئے گا تقریباً. اس وقت نہیں آئے گا، اسی وقت. یہ ہے مرتبہ کا فائدہ. ایک تو قرآن کی آیت، پھر اس کے بعد ابن عباس کی روایت سنائی. عن رکانہ انہ طلق امرأتہ، رکانہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں. طلاقا امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی. فحزن علیہا، جلد بازی تھی تو بڑا ان کو غم ہوا. فسألہ، پوچھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کیف طلقتہا، سوال کیا تم نے کیسے طلاق دی؟ فقال 3 فی مجلس واحد، 3 طلاقیں دیں ایک مجلس میں. فقال له انما تلك واحدة فراجعها، یہ 1 طلاق ہے، جاؤ رجوع کر لو.
کائنات کے امام تو اس کو حلال کہیں، ہمارا ملا کہے، ملا مولوی کہے نہیں حلال نہیں ہے۔ رجوع کر سکتے ہو، کہتے ہیں نہیں رجوع نہیں کر سکتے، یہ تمہاری بیوی حرام ہو گئی ہے۔ آپ سوچئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حرام چیز کو حلال کر سکتے ہیں؟ جو اللہ نے حلال کی ہے اسی کو حلال کریں گے، یہ ابھی حرام ہوئی نہیں۔ اگرچہ کچھ علماء نے اس روایت پر تھوڑا سا کلام کیا ہے، لیکن شیخ احمد شاکر جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں وہ کہتے ہیں سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ تفسیر در منثور، مسند احمد، مسند ابی اعلیٰ، فتح الباری، ان سب نے اس کی روایت کیا ہے۔ اور احمد شاکر یہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہم اثر تھے، وہ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس سے بھی ٹھوس اور زبردست روایت سناتا ہوں بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے 2 سالہ دور میں، اور ابو بکر کے دور میں اور عمر بن خطاب کے 2 سالہ دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں۔ فقال عمر بن خطاب نے کہا ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضينا فامضينا عليهم، تو آپ نے فرمایا لوگوں نے اس میں جلد بازی شروع کر دی۔ وہ کیا تھا کہ کچھ لونڈیاں آ رہی تھیں، کچھ اور خوبصورت عورتیں شام سے، عراق سے، ادھر ادھر سے آ رہی تھیں، ان کی چاہت میں وہ اپنی بیویوں کو جلدی جلدی طلاق دیتے تھے۔ تو آپ نے کہا لوگ تو بھی جلدی کر رہے ہیں، آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم ان کو مزہ چکھائیں گے، ان کی بیویاں الگ کر دیں گے، جدا کر دیں گے، ایک مجلس کی 3 طلاق کو نافذ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے سوچا تو انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن اس حدیث میں ہی رد ملتا ہے بھائیوں کہ آپ سے میں سوال کروں گا، عمر ایک فیصلہ کریں جو تعزیراً ہو، اور حاکم وقت، خلیفہ وقت، امیر المؤمنین، حاکم اس دور کا بھی ایک تعزیراً کوئی حکم جاری کر سکتا ہے، اور آپ نے یہ تعزیراً حکم جاری کیا تھا، شرعاً نہیں تھا، تعزیراً یہ کیا تھا۔ اور میں آپ سے ایک سوال کروں گا، مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو عمر کا حکم ہو، ایک طرف کائنات کے امام کا حکم کس کا چلے گا؟ کائنات کے امام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا۔ ان کے حکم کے، ان کے فرمان کے، ان کے حدیث کے، ان کی سنت کے موقع موجودگی میں کسی کا حکم، کسی کی سنت، کسی کی بات چل سکتی نہیں۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا، اسی پر آپ فوت ہوئے، اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا، 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں، اور عمر نے ایک مجبوری سے کیا، اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلے سے رجوع بھی کیا۔ آج ان کے وہ فیصلہ تو مانتے ہیں، اسی کو لے کر منہ کالے کرتے ہیں اور حلالے کرتے ہیں، اسی کو لے کر کہ عمر نے جاری کر دیا تھا، تو عمر نے رجوع بھی تو کیا تھا، وہ کیوں نہیں مانتے؟ اغاثۃ اللہفان ابن قیم کی کتاب، اس کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 351 سیدنا عمر بن خطاب کا رجوع موجود ہے اپنے اس فیصلے سے۔ اور اسی لیے پھر آپ نے فرمایا لا اوتی بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما، کہ اگر کوئی حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ لایا جائے گا تو میں ان دونوں کو رجم کر دوں گا۔ ابن شیبہ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ حلالہ، بہقی میں فرماتے ہیں یہ زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے۔ مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق 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 ایک ساتھ میں ہو جاتی ہے،
ایک طلاق حسن جو طلاق دو، ایک ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو، اور تیسرا طلاق کے احسن جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے، تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 menstrual سائیکل اور 3 monthly courses مسٹ ہے، کمپلسری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے، ایک صحیح حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے، رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم، لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7، جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے۔ ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا۔ اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو۔ پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے، مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں، آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو۔ پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو۔ اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے، طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے۔ طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے، الحمدللہ۔ اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے۔ لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے۔ تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر، جو کئی مسلمان نہیں جانتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں۔ اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی۔ اور پھر سے اگر شادی ہوئی، پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے۔ 3 بار جائز ہے، تیسرے بار آخری بار ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا،
علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوئے. میں نے کوئی بھی شخص میری زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے، کیا وہ غلط ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے. اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا. اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے، وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن، اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا. اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دیں، اب وہ شخص اسی عورت سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور انسان سے اس کی شادی کروائے اور پھر وہ طلاق دے تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے. یہ ہے نکاح حلالہ. سب سے پہلی بات یہاں نقص کیا ہے؟ آج ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں اور انسان اتنا مبہوت ہو جاتا ہے، اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے 3 طلاقیں ہوں یا 1000 طلاقیں ہوں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو نہ جانے بیچارے کو کتنے غصہ آ گیا، اس نے 1000 طلاقیں دے دی. کہا طلاق تو ایک ہوئی ہے، 999 تو ضائع ہی گئی. 3 طلاقیں جو دے دیتا ہے آج کیا کرتے ہیں؟ اچھا جس کا حلالہ ہوگا. حلالہ کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مجھے وہ سلف کی بات یاد آتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بندہ مومن جس کا ایمان تازہ ہو وہ اپنی بیوی کسی کے سپرد کر دے، کیا اس طرح کا حاشیہ تخیلات میں کبھی سوچ بھی آ سکتی ہے؟ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دیں، ایک ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیوی ہے ابھی باقی، اس کو طلاق ہوئی نہیں ہے. اور رکان رضی اللہ تعالی عنہ پہلوان تھے. پہلوان طاقتور ہوتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اچھا آؤ میرے ساتھ کشتی کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے. اس کو یہ خیال تھا کہ مکے میں یہی ایک ہے جو ہمیں اس طرف اللہ کی طرف بلاتا ہے، میں پہلوان ہوں، آج فارغ کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا آ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو 40 لوگوں کی طاقت دی تھی، اٹھا کے زمین پہ مارا. کہتا نہیں ایک مرتبہ پھر میں نے ٹرکس استعمال نہیں کی، کہا آ جاؤ، پھر آ جاؤ. آپ نے پھر اس کو اٹھا کے پھینکا. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، مسلمان ہو گیا.
पहलवान तो था, न जाने क्या बात हुई, बीवी को तलाक दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया हिया तलक़तुन वाहिदा, ये एक तलाक हुई है, 3 नहीं हुई। राजिया है, जाओ रुजू कर लो। तो जब एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दी जाए तो वो एक होती है। होता क्या यहां, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ फरमाए और आपके ये कान सुनते होंगे, लाइव लोग भी ऐसी जुर्रत करते हैं कि हम तैयार हैं हलाला करने के लिए। और मैंने जब ये खबर सुनी, अल्लाह की कसम जहालत के वो दरीचे खुले कि मुसलमानों के मुआशरे में आज भी ये जरूरत है। तो क्या करते हैं, वक्ती तौर पे एक शख्स तो तैयार करेंगे, अच्छा तेरे साथ निकाह करते हैं, तुम ना कल सुबह उठ के इसको तलाक दे देना ताकि वो मेरे लिए हलाल हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बित्तैसिल मुस्तआर, मैं तुम्हें मांगे हुए सांड के बारे में ना बताऊं? कालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं? फरमाया हुवल मुहल्लिल, जो हलाला करने वाला है उसकी मिसाल ऐसी बुरी मिसाल ही है। लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, लानत है उस शख्स पर जो हलाला करता है और उस शख्स पर जिसके लिए हलाला किया जाता है, दोनों ही मलऊन हैं। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, ला ऊतिया बिमुहल्लिलिन वला मुहल्लिल इल्ला रजमतुहुमा फकिलाहुमा जानिन, मेरे पास अगर कोई शिकायत आ गई ना हलाले की, मैं दोनों को रजम करूंगा, ये मर्द और औरत दोनों ही बदकार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जतों के साथ खेलने को हराम कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक़ों को एक वक्त में दी जाने वाली 3 तलाक़ों को एक ही शुमार किया जाता था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। फिर आपके इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा हुए, आपने कोई 2 साल हुकूमत की। आपके ज़माने में भी 3 तलाक़ों को एक ही शुमार किया जाता था, एक वक्त की 3 तलाक़ों को। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए और लोग बाज नहीं आते थे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 1 तलाक़ दो, 1 तलाक़ दो, 3 मत दो, लेकिन लोग देते थे, लेकिन उनको एक ही शुमार किया जाता था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के आइकन को क्लिक करें। तो हज़रत उमर के इब्तिदाई 2 साल में भी 3 तलाक़ों को एक ही शुमार किया जाता था। इसके बाद हज़रत उमर ने लोगों में ये ऐलान करा दिया कि बहैसियत फ़क़ीह, बहैसियत हाकिम, मैं एक ताज़ीरी सज़ा जारी करूँगा, आज के बाद से कोई एक वक्त में 3 तलाक़ देगा तो मैं उसको 3 नाफिज करूँगा और अब उसको नया महर देना पड़ेगा, नई शादी किसी दूसरी खातून से करनी पड़ेगी। बास आ जाओ, 3 मत दो, 3 मत दो, सिर्फ 1 दिया करो, वरना मैं इसको नाफिज कर दूँगा। तो अब ज़रा बात को समझिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या हज़रत उमर फ़ारूक ये नबी नहीं थे, ये शरीयत सास नहीं थे, बल्कि ये खुलफ़ा थे, सहाबा थे और मासूम नहीं थे। तो बहैसियत हाकिम, बहैसियत फ़क़ीह इन्होंने ये हुक्म जारी किया एक ताज़ीरी सज़ा के तौर पर। तो हज़रत उमर का जो हुक्म था वो एक ताज़ीरी हुक्म था, एक फ़िक़ही हुक्म था, एक अदालती फ़ैसला था, शरीयत का मुस्तकिल और दायमी फ़ैसला नहीं था। अब आ जाइए, ये तो सही मुस्लिम की हदीस हुई। अब आ जाइए एक और रिवायत जो हमें अबू दाऊद में मिलती है, जिसे हम हदीसे अबू रुकाना कहते हैं। तो हज़रत अबू रुकाना एक मुहाजिर साहबी थे मक्के के। तो उन्होंने अपनी बीवी उम्मे रुकाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 3 तलाक़ें दी। अगरचे के बाज़ फ़ुक़हा ने, बाज़ उलमा ने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं कि यह हदीस सही है। और मुहद्दिसीन जब किसी हदीस की सेहत को तस्लीम कर लें
تو اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ محدثین حدیث کے ماہر ہیں، ایکسپرٹس ہیں وہ۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راجعھا، رجوع کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے 3 دی ہیں۔ تو آپ نے کہا قد علمت، ہاں بلا شبہ مجھے معلوم، قد علمت مجھے معلوم ہے کہ تم نے 3 دی ہیں، راجعھا، رجوع کرو، اس کے باوجود رجوع کرو۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ 3 طلاق دینا ایک وقت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص دے دیتا ہے ناواقفیت کی بنیاد پر یا جذباتیت کی بنیاد پر یا مشتعل ہو کر یا کسی بھی سبب سے دے دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ گناہگار ہوتا ہے، لیکن 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ، جب حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا اور حضرت عمر نے پھر 2 سال کے بعد ان 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا، بحیثیت جج کے، بحیثیت خلیفہ کے، بحیثیت حاکم کے، بحیثیت فقیہ کے، تو جمہور فقہا نے کہا کہ ہم 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کریں گے، حضرت عمر کے فیصلے ہی کو ہم اپنا فیصلہ قرار دیں گے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور جمہور فقہا نے حضرت عمر کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا۔ اب آ جائیے 500 صدی ہجری میں ابن حزم کا زمانہ آتا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا بدعت ہے، حرام ہے، یہ طلاق سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی، ایک طلاق بھی نہیں ہوتی۔ اب لیکن ابن حزم کا موقف صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر 7ویں صدی اور 8ویں صدی کا دور آیا، امام ابن تیمیہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جائے گا، شریعت کا فیصلہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال میں بھی یہی ہوتا تھا، تو اصل اس کی یہی ہے تو یہ غلط کام۔ ایک آدمی کو ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینا چاہیے، 2 نہیں دینا چاہیے، 3 نہیں دینا چاہیے، یا 3 سے زائد نہیں دینا چاہیے۔ وہ گناہگار تو ہوگا، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے اس کو، لیکن ایک ہی طلاق واقع ہوگی، یہ ابن تیمیہ کا موقف تھا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لا علمی اور جہالت کی وجہ سے لوگ 3 طلاقیں دے دیتے اور غلطی کرتا ہے مرد اور سزا بھگتتی ہے عورت اور سزا بھگتتے ہیں بچے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، خاندان کو بچانا چاہیے، خاندان کو توڑنا نہیں چاہیے، کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ قرآن کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہاں وسعت کا اور کشادگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقوں کو امام ابن تیمیہ کے موقف کے مطابق ایک ہی شمار کرنا چاہیے، یہی زیادہ راجح ہے، یہی زیادہ پریفریبل ہے۔ لیکن بہرحال اس کے خلاف بھی علماء کی ایک رائے ہے، وہ بھی قابل احترام ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہ ہم اس کو راجح سمجھتے ہیں، اس کو پریفریبل